बिस्मिल्लाह। हम अपने सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज जो हमारे सेशन का टॉपिक है वो है नॉलेज इन द नेम ऑफ़ अल्लाह। इसकी तफसील इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे एज़ टू व्हाई वी चोज़ दिस टॉपिक एंड ये टॉपिक क्या है। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिछली दफ़ा का जो हमने सेशन किया था उसका छोटा सा हम एक रिव्यू कर लेते हैं, उस पर नज़र सानी डालते हैं। हमने अयाम जाहिलिया का जो मक्का था उसमें ज़िंदगी कैसी थी, उसका इकोसिस्टम क्या था, उसको देखा था। और उसके बाद हमने उस इकोसिस्टम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जगह थी या जो किरदार था वो क्या था, और उस ज़िंदगी में वो क्या हालात थे जिस जिन दैट लेड अप टू या जो उनको पहली वही की तरफ ले गए। और हमने पहली वही का भी मुतालिया किया था जिसकी 5 आयत ये थी कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, पैदा किया इंसान को लटके हुए खून के लोथड़े से। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है, बड़ा सखी है, सबसे ज़्यादा सखी है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने इल्म हासिल करना सिखाया कलम के ज़रिए। हमने ये पढ़ा था कि इससे ये एक ज़रिया है कि हम पेज पर पेपर पर सिंबल्स डालते हैं और वो किसी के लिए एक मानी रखती है। और आजकल तो वो इंटरनेट है, ये जो हम टाइप कर लेते हैं, तो उससे फिर इल्म सिर्फ एक इंसान तक महदूद नहीं रहता, लेकिन पूरी इंसानियत तक पहुंचने का उसका पोटेंशियल होता है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम, उस जिसने इंसान को सिखाया वो जो कि वो नहीं जानता था। ये 5 आयत हमने की और उसके बाद हमने औरतों के लिए इसमें अमली असबाब क्या थे वो या क्या हैं, हमने उनके बारे में एक डिस्कशन की। असूलन तो या अगर हम एक्सपेक्ट जो किया जाए वो हम ये कह सकते हैं कि अगली जो हमारा आज का सेशन होना चाहिए था वो अगली वही का होना चाहिए था। लेकिन मैंने अम, मशवरा भी किया और डिसीजन भी ये लिया फाइनली कि आज हम अगली वही के बजाय हम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ के जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, व्हाट डज इट मीन टू गेन नॉलेज इन द नेम ऑफ अल्लाह, इसका क्या मतलब है कि हम अल्लाह के नाम से इल्म हासिल करें या अल्लाह के नाम पर पढ़ें, उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने सोचा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और वो इसलिए, एक तो ये कि जब रसूलुल्लाह पर पहली वही आई थी तो उसके बाद वही कुछ अरसे के लिए रुक गई थी। कुछ लोग 40 दिन कहते हैं, कुछ लोग 3 साल भी कहते हैं, और इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन ये सब लोग इस पर एग्री करते हैं कि एक कुछ अरसे के लिए रसूलुल्लाह पर वही रुक गई थी। और वो इसलिए ताकि रसूलुल्लाह इस मैसेज को इंटरनलाइज कर सकें, इस पर तदब्बर कर सकें, इस भारी एक्सपीरियंस को इंटरनलाइज कर सकें, समझ सकें और अपने पैरों को जमा सकें और अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकें। तो इस हिकमत के तहत भी मैंने सोचा कि हम या तो ये कर सकते हैं कि हर हफ्ते एक नई वही हो और हम क्विकली वी गो ओवर इट, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हम भी एक छोटी सी ब्रेक ले सकते हैं। ऑफ कोर्स वो 40 दिन की नहीं होगी या 3 साल की नहीं होगी, बट लेकिन 1 या 2 हफ्ते की। और उन ब्रेक्स में जो हमारे जो सेशंस आएंगे, हमने जो आयत पढ़ी होंगी, हम उनमें गोता जन होंगे, हम उनमें डाइव डीप करेंगे और उसके लिए अंदर से जो प्रैक्टिकल डायमंड्स हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, वो अखज़ करेंगे और निकालेंगे। तो इस सेशन के लिए जो था,
میں نے جو چوز کیا اور نیچرلی جو بن رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس بات کا مطالعہ کریں کہ واٹ ڈز اٹ مین اقرا بسم ربک الذی خلق. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم علم حاصل کریں اللہ کے نام پر تو وہ قرآن سے ہم نے کیسے کرنا ہے؟ انفارچونیٹلی آج یہ ایک ہنر ہے جو ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس سے واقف نہیں ہیں اور ہمیں سکھایا بھی نہیں گیا. تو مجھے یہ لگا کہ اس بات کا حق ادا اسی طرح ہو سکے گا یا میں کوشش کر پاؤں گی کہ اگر میں آپ کو ایٹ لیسٹ ایگزامپل سے سمجھاؤں. پہلے میں نے جیسا کہ ایجنڈا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں 5 ایگزامپلس دوں گی، لیکن جب میں نے ان کو پریپیئر کرنا شروع کیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ یہ اتنے ڈیپ ٹاپکس ہیں کہ آج ڈیپلی میں آپ کے ساتھ 3 شیئر کروں گی اور اگلے ہفتے باقی 2، اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. اقرأ بسم ربک الذی خلق کے 3 ایگزامپلس. یہ 3 ایگزامپلز ہم پڑھیں گے. ایک تو یہ کہ دا ایگزمپلار آف ایمان آسیہ بنت مزاحم، ایمان کی مثال یا ایمان کا عمدہ ترین نمونہ آسیہ بنت مزاحم وہ کون تھیں، اور اس کانٹیکسٹ میں اقرا بسم ربک الذی خلق کرنے کا کیا مطلب ہے، ہم اس کو دیکھیں گے. پھر ہم دیکھیں گے کیونکہ ہم زیادہ تر یہاں پر خواتین ہیں، لیڈیز ہیں، جو بچوں کی تربیت یا اپنی بہن بھائیوں کی تربیت یا اپنی ٹیم میٹس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، وہ کیسے کی جائے، قرآن سے اس کا کیا ماڈل ہے، ایجوکیشنل ماڈل کیا ہے، وہ کریں گے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ قرآن کے ذریعے سے ہم ہسٹری کیسے پڑھ سکتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہسٹری میں انٹرسٹڈ ہوں گے، تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ کہاں پر ہیں جو ہم غلطی کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ کہاں پر ہمارا ورلڈ ویو جو ہے تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے، اور ہم اس کو بھی ٹھیک کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ. آگے چلتے ہیں. سو دا فرسٹ تھنگ از دی ایگزمپلار آف ایمان آسیہ بنت مزاحم. ایمان کا عمدہ ترین نمونہ آسیہ بنت مزاحم. آسیہ کون تھی؟ آسیہ تاریخ کے سب سے زیادہ ظالم اور شر پسند اور طغیانی کا جو گہوارہ تھا اس شخص کی بیوی تھی جس کا نام تھا فرعون. تاریخ میں نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی ایسا ایول شخص پیدا ہوا، ایسا شر پسند شخص پیدا ہوا جیسا کہ فرعون تھا. آج بھی ہم نے اگر کسی کو کہنا ہو کہ یہ دس مین از ایول، ہم اسے فرعون کہتے ہیں. اور یہ فرعون کیا تھا، کون تھا؟ قرآن سے اس کی ایولنس کا ہمیں کیا پتہ لگتا ہے؟ تھوڑا سا سیاق و سباق دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ آسیہ کون تھی. فرعون واز the most evil man in history. He was so evil، اور وہ اتنا حد سے بڑھ چکا تھا کہ وہ یہ اس بات کو کلیم کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میں تم سب کی پرورش کرنے والا ہوں، میں تم سب کا پروردگار ہوں. اور کون سا پروردگار؟ اعلی، اونچا. You can imagine the egoistic thought or the elements of this. ایک تو وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، دوسرا اس نے حضرت یوسف، حضرت یعقوب اور ان کے بعد حضرت یوسف کی جو اولاد تھی ان کو انسلیو کیا ہوا تھا، برے طریقے سے ان کو غلام بنایا ہوا تھا. اور اس کی غلامی کا ایسا حال تھا کہ ہمیں قرآن سے پتہ لگتا ہے کہ بنی اسرائیل فرعون کے اندر سے جب وہ فری ہو کر وہاں سے نجات پا کر نکل بھی گئے تو وہ والی جنریشن جو تھی کبھی ٹرولی مینٹلی اپنی فری نہیں ہو سکے تھے. ان پر اتنا سخت اس کا رول تھا. اور یہ بنی اسرائیل سے بھی ڈفرینٹ کنسٹرکشن، یہ جو پیرامڈز وغیرہ تھے ہمیں ہسٹری سے پتہ لگتا ہے کہ ان سے یہ کام کرواتا تھا، اور اپنے جو ان کے جو ایجپشین فورسز تھی ان کے ذریعے سے ان پر انہوں نے کنٹرول کیا تھا. اور ایک اور ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کیا بنی اسرائیل کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا، اس نے رکھا ہوا کہ وہ ہر دوسرے سال ان کے گھروں میں جاتا تھا اور جو نئے بچے بیٹے پیدا ہوتے تھے ان کو سٹریٹس میں سب کے سامنے ذبح کروا دیتا تھا. یہ تو ہمیں قرآن سے بار بار پتہ لگتا ہے. اور وہ یہ اس لیے کرتا تھا تاکہ یہ ایز اے قوم ابھر ہی نہ سکے.
آپ خود اس کو اگر آپ اس مومنٹ میں اپنے آپ کو ڈالیں کہ آج کل کے جو بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، الحمدللہ اللہ نے ان کو سیف پیدا کیا ہے اور ہمارے گھروں میں پیدا کیے. اس زمانے میں وہ بچے، وہ بیٹے سیف نہیں تھے. یہ حضرت موسیٰ کا جو کہانی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ شور ہوا، اعلان ہوا کہ آج ہم جو کچھ بہت زیادہ بیٹے ہو گئے ہیں، ہم ان کو ذبح کر رہے ہیں. اور یہ لوگ اپنے سولجرز کو اسٹریٹس میں بھیجتے تھے، اینڈ دے یوز ٹو گو، اور گھروں سے، ماؤں کی گودوں سے ان کے بچے چھین کر ان کو ذبح کر دیتے تھے. پوری قوم کو اس خوف کے اندر اس نے مبتلا کیا ہوا تھا. اور یہ اپنی خدائی کا دعویٰ اور بنی اسرائیل کو کنٹرول کرنے کا جو اس نے طریقہ رکھا ہوا تھا، جو اس نے ویز استعمال کیے ہوئے تھے، اپنی آرمی استعمال کی تھی، بوائز کو مرڈر کرتا تھا یا ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، وہ سب کس کی مدد سے بھی کرتا تھا؟ بلیک میجک. ہمیں یہ پتہ ہے قرآن سے بھی. اس نے اپنے تحت بہترین میجیشنز کو رکھا ہوا تھا جن کو وہ کنٹرول کرتا تھا اور ان سے اپنا کام لیتا تھا. یہ تھا وہ سیاق و سباق، یہ تھا وہ انسان جس سے شادی ہوئی تھی آسیہ بنت مزاحم کی. اور یہ ساری چیزیں اس نے کی ہوئی تھے. ایک اور پوائنٹ یہاں پر ہے کہ اس نے مصر کے لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا. مصری تھے اور بنی اسرائیل تھے، ان کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا تاکہ ان دونوں کو کنٹرول کر سکے. یہاں پر ہم تھوڑا سا ایک پاز لیتے ہیں کہ میں یہ سارا آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہی ہوں. اکثر یہ سوال اسپیشلی آج کل پوچھا جاتا ہے کہ عورت کون ہے. ٹرانسجینڈرز ہیں، وہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں ہو از اے وومن. مرد ہیں، وہ سائنٹسٹ ہیں، میلز ہیں، کافر ہیں، کرسچنز ہیں، جوز ہیں، مشرقین ہیں. ایوری بڈی از ٹرائنگ ٹو ڈیفائن عورت ہوتی کیا ہے، عورت کون ہوتی ہے، واٹ از اے وومن. اور یہ سب ہمیشہ اٹ ہیز آلویز بین کمیونیکیٹڈ ڈاؤن جنریشنز، نسلوں سے بات چلتی آ رہی ہے کہ عورت ایک بہت مسٹیریس چیز ہے. حتیٰ کہ اس کو کرتے 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 آج عورت ایک مظلوم طبقے میں آ گئی ہے. ہم سب اپنے سیاق و سباق کو سمجھے، جس کامن بیک گراؤنڈ سے ہم آتے ہیں. ہمارا یہاں پر فیملی میں ایشوز ہوتی ہیں، عورت کو اس کے حقوق نہیں دیے جاتے، عورت کی صحیح جو علم ہے اس کا سامان بہت کم کیا جاتا ہے. اب ذرا سا اگر ہم کھل کر بات کریں، ساس کی پرابلم ہے، سسر کی پرابلم ہے، میاں کی پرابلم ہے، نندوں کی پرابلم ہے، جیٹھ جیٹھانی، دیور دیورانی، کزنز، بہن بھائی، بچے، پھر جاب کرنی ہے، پھر گھر دیکھنا ہے، پھر لوگوں کی باتیں بھی سننی ہے. پردہ کرے تو پرابلم، پردہ نہ کرے تو پرابلم. غرض یہ کہ عورت ایک از پلئنگ اے لوزنگ ہینڈ، وہ یہ گیم ہار رہی ہے. لیکن ویسٹ آ کے ہمیں بتاتا ہے، ویسٹرن فیمنسٹ آئیڈیالوجی آ کے ہمیں بتاتی ہے کہ عورت تو وہی کچھ کر سکتی ہے جو مرد کرتا ہے. عورت تو طاقتور ہے، عورت تو اسٹرانگ ہے. اور اس ڈریم کے تحت ایک نیا فتنہ جو عورت کے سر پہ کھڑا ہو گیا، وہ یہ خوف اور وہ یہ ڈر ہے کہ میرا گھر تو ٹوٹ رہا ہے. ہر قسم کی عورت آج اس کے میاں کو نظر آ رہی ہے تو وہ خود اس کا ڈر لگ رہا ہے کہ کس قسم کا گناہ اس کے میاں سے نہ ہو جائے. یہ اب ایک نیا فتنہ ہے جو عورت نے اپنے کندھوں پہ اٹھانا ہے. اور پھر اس کے اوپر یہ باتیں سننے کو اسے ملتی ہیں کہ عورت تو ہوتی ناقص العقل ہے، عورت یہ ہوتی ہے، عورت وہ ہوتی ہے. ہاں جی، یس، ایسی بھی عورتیں ہیں جو بہت اچھی زندگی گزار رہی ہیں، ان کے حقوق میاں ان کو دے رہے ہیں. اچھے لوگ برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. لیکن جب آپ پورے معاشرے پہ نظر ڈالتے ہیں، جو چیز کامنلی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عورت ایک قسم سے ایک فرعونیت کے تحت رہ رہی ہے. اور اس کے جواب میں عورت کیا کر رہی ہے؟ کام کر رہی ہے، ساس سے یا تو ڈیل کر رہی ہے، اس کو جواب کبھی دے دیتی ہے، سسر سے ڈیل کر رہی ہے، فیملی ممبر سے ڈیل کر رہی ہے.
بچوں سے ڈیل کریے، تھوڑا سا یہاں سے کچھ کر لیا، وہ کر لیا، یہ اسٹریٹجی کر لی، وہ کر لی، اور پھر بھی شی از لوزنگ. تو جب اقرا بسم ربک الذی خلق کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ جب عورت ہے کون، عورت کی پاور کیا ہے، قرآن کی نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے مثال آسیہ بنت مزاحم کی، جن کو جو فرعون کے محلوں میں رہتی، محل اس کے بہت بڑے محل تھے، ہم شور آپ نے اس کی تصویریں دیکھی ہوں گی. ان محل وہاں کی وہ کوئین تھی، ان کے محل میں وہ رہتی تھی، اور اس کے محل سے نہریں بھی بہتی تھیں، اور درخت تھے، اور اویسس کی طرح کی چیزیں تھیں، اور ٹیمپلز تھے، اور پادری تھے، اور لوگ ہینڈ اینڈ فٹ ان کی خدمت میں کھڑے ہوتے تھے. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینشنز us to her in the قرآن. تھوڑی سی ان کی پرسنالٹی کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. وہ یہ کہ ایک دن جب فرعون نے آواز لگوائی کہ بچوں کو ذبح کر دو، تو ان کے گھر کے قریب جو دریا بہتا تھا، اس میں فرعون کے لوگوں کو ایک تابوت نظر آیا جس میں ایک بچہ تھا، اور انہوں نے اٹھا کے وہ بچہ لے گئے اور فرعون کو دکھایا کہ یہ تو وی saw a box and in it is a child. وہاں پر آسیہ کی فور سائٹ، she said، کیا قرآن میں کیا آتا ہے؟ وقالت امرأة فرعون قرۃ اعین لی ولک. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ تمہاری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، لا تقتلوہ، مت اسے قتل کرو. یو کین امیجن شی مسٹ بی لائک اسے مت قتل کرو. دے نیو دیٹ ہی از the child of بنی اسرائیل. اسے مت قتل کرو، ہو سکتا ہے فرعون یہ تمہاری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. وَعَسَىٰ أَن يَنفَعُنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، ہو سکتا ہے ہمیں اس سے فائدہ ہو اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. ان کو کوئی کسی قسم کی ایک فور سائٹ تھی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے نہیں جانتے تھے کہ ہونے کیا والا ہے. تو پھر فرعون نے ان کی بات مان لی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام پھر اس محل میں ان کی پرورش کے تحت پلنا شروع ہو گئے تھے. بیسیکلی جب موسیٰ علیہ السلام پھر واپس آئے اور انہوں نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے دعوت دی ہے، تو آسیہ کو یہ بات اچھی لگی اور انہوں نے دل میں ایمان لے آئی تھی. دنیا کا موسٹ پاور، مطلب سب سے طاقتور بادشاہ کی بیوی، محلوں میں رہنے والی، ہر چیز ایٹ ہر ڈسپوزل، جب ان تک حق پہنچا تو وہ اس پر ایمان لے آئیں. اور پھر قرآن سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فرعون نے ان کو بہت تکلیفیں دی، اپنی قوم کو بھی استعمال کرتا تھا ان کو تکلیفیں دینے کے لیے. تو انہوں نے ان محلوں کو چھوڑ کر اللہ سے کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا بہتر سمجھا. ناؤ یہاں پر جو سینٹرل پارٹ ہے کہ عورت کیا ہوتی ہے، ہم اپنے سیاق و سباق میں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ سے کیا کر سکتے ہیں، یہاں پر وہ جواب ہے. آپ اس بات کو کنسیڈر کریں کہ دنیا میں ہمیں پتہ ہے کہ ایک تاریخ میں 1,24,000 پیغمبر پیدا ہوئے، اور ہر نبی کے اصحاب بھی ہوتے ہوں گے، اور رسول اللہ کے بھی اصحاب ہیں، اور کیسے کیسے انبیاء گزرے اور کیسے کیسے اصحاب گزرے. لیکن ان سب کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک عورت کا ذکر کیا کہ جب تم نے اگر ایمان کی مثال دیکھنی ہے، اللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں مثال سے ہمیں چیزیں سکھاتے ہیں، اور ہمیں کہا گیا کہ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ. تو اگر ایمان آپ لائیں تو وہ انسان میں اس کی مثال کیسی ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں then look at the wife of Pharaoh. She was the peak of iman in human beings. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ، اور اہل ایمان کے لیے اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتے ہیں. No man has this honor. But what did she do? Let us see.
اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. My Lord, build me a house in paradise near you. میرے رب میرے لیے اپنے ہاں اپنے قریب جنت میں ایک گھر بنا دینا. یہ دنیا کے محل، یہ دنیا فرعون کے کا یہ سارا جو ظلم، جو اس کی ایول پکچر میں نے آپ کے لیے پیش کیے، فرعون کا یہ ظلم اور اس کی قوم جو یہ ظلم کر رہے ہیں، مجھے ان سب سے تو نجات دے. اور کیا دے؟ گیو می اے ہاؤس نیکسٹ ٹو یو. فتح الباری میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان پر ٹارچر ہونا شروع ہو گیا تھا جب یہ ایمان لے آئی تھی. وہ ساری دنیا کی چیزیں چھوڑ کر اپنا معاملہ انہوں نے یکسوئی کے ساتھ صرف اللہ کے ساتھ جوڑ لیا تھا. She didn't try to fight him. She didn't try to run away. She didn't try to play games with him. She chose to put her معاملات in the court of Allah. اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ میرا لیکن آپ سے کیا سوال ہے کہ کیا ان کی یہ دعا قبول ہوئی؟ ہم اس کی پریکٹیکل لیسنز میں اس کو ڈیپر سمجھیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ القصص میں پھر فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. پھر ہم نے پکڑ لیا اس کو اور اس کی آرمیز کو، اور پھر ہم نے اسے پھینک دیا، دفنا دیا، ڈبوا دیا سمندر میں. فانظر، اور پھر تم پس دیکھو کیف کان عاقبت الظالمین، کیسا انجام ہے ظالموں کا. آسیہ کی دعا کیا تھی؟ نجنی من القوم الظالمین. کیا خیال ہے آسیہ کی دعا قبول ہوئی؟ یہ وہی فرعون جو دنیا کا سب سے ایول بندہ تھا، آسیہ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں اس کا یہ حال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا. کیوں؟ کیونکہ آسیہ علیہ السلام نے دنیا پہ رلائے کرنے کے بجائے اپنا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تھا. اس سے ہمیں کیا سمجھ آیا؟ کہ ڈرو اس عورت کی دعا سے جو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتی ہے. میری پیاری بہنوں، پلیز اپنے سیاق و سباق کو سمجھیں، اس کو دیکھیں کہ کہاں پر آپ کے ساتھ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے، آپ کا حق آپ کو نہیں مل رہا، آپ پر ظلم ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے اپنے ہسبینڈز کر رہے ہوں، آپ کی فیملی کر رہی ہو، آپ کے نیبرز کر رہے ہوں. اور اقرا بسم ربک الذی خلق کی لینز سے اس چیز کو سمجھیں، اور سمجھیں کہ عورت کی پاور کیا ہے. عورت کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور آپ بھی اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی ڈیوٹیز کرتے رہیں جو اللہ نے آپ کو اسائن کر دی ہیں، لیکن اگر آپ اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن اللہ کے دشمن بن جائیں گے. اب فرعون کی جو وائف تھی آسیہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کی مثال کیوں کہا تھا؟ کیونکہ سپردگی ایمان کی چوٹی ہے، یا ایمان سپردگی کی چوٹی ہے. ایمان کیا ہوتا کیا ہے؟ کہ آپ اللہ پر ایمان لا رہے ہو، اللہ کی ساری ان چیزوں پہ اس سے ایمان سے جو ریلیٹڈ ہے ایمان لا رہے ہو کہ اللہ الخالق ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، وہ میرے الوکیل ہے، وہ میرے مسئلے حل کرے گا. اللہ تعالیٰ الحفیظ ہے، وہ مجھے حفاظت کرے گا. الرزاق ہے، وہ مجھے رزق دے گا. اللہ تعالیٰ الفتاح ہے، میرے لیے راستے کھولے گا. اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے، میرے پر رحم کرے گا. بیسیکلی آپ سارے معاملات جو ہم دنیا میں چیزیں کرتے ہیں، اسٹریٹجیز کرتے ہیں یا گیمز کھیلتے ہیں، سوری ٹو سے، کہ تاکہ ہم لوگ بچے رہیں، ہمارے اگلا کھانا ہمیں مل جائے، یا مجھے کوئی کچھ نہ کہے، یا میرا جائیداد میں نام ہو جائے. یہ سارے معاملات آپ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں. جب ایمان لاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چیزیں لے لیتے ہیں. آپ خود سوچیں ایک لاجیکل سینس میں بھی اللہ نے دنیا میں اسباب کی دنیا میں عورت کو فزیکلی کمزور بنایا ہے. اسباب کی دنیا میں عورت فزیکلی کمزور ہے تو اسباب اس پر حاوی آ سکتے ہیں اور آئے ہیں. تو کیا اس کا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ تعالیٰ اس کو بند کر دیں گے، روک دیں گے؟ اللہ نے اس عورت کے اندر سپردگی کی پاور رکھی ہے. سرنڈر کی پاور کو سمجھیں کہ جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو اور وہ اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دے. یہ عورت کی ذرا ہے، عورت کا ہتھیار ہے. اور فیمنزم ہمیں کیا سمجھاتی ہے؟ نو وی کین ڈو وٹ مین آر ڈوئنگ، ٹیک اٹ ان یور ہینڈس، ٹیک اٹ انڈر یور کنٹرول. بٹ بیسیکلی جب عورت دنیا کے وسائل پر انحصار کرنے لگتی ہے تو وہ سب سے زیادہ کمزور ہوتی ہے. آپ معاشرے پر نظر ڈال لیں اور آپ خود اس بات کو دیکھیں گے کہ یہ بات کتنی سچی ہے. لیکن جب عورت اللہ کو اپنی توجہ کا مرکز بناتی ہے تو اس کے دشمن اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں. اور اس کا جواب ہمیں فرعون کی زندگی سے پتہ ہے اور اس کی موت سے. اب ایک حدیث سے اس بات کو ختم کروں گی، اس پوائنٹ پر ختم کروں گی، ہم آگے چلیں گے. وہ کیا ہے کہ رسول اللہ نے البخاری اور مسلم میں فرمایا کہ بہت سے مرد ہیں جو درجے کمال تک پہنچے ہیں. اس میں انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، اصحاب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں صرف 2 عورتیں ہیں جو درجہ کمال پر پہنچی ہیں. ایک اس پہ مریم علیہ السلام اور دوسری آسیہ. اور دونوں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا. مریم علیہ السلام لوگ ان پر کیسے کیسے تہمت لگاتے تھے، کہیں گئیں اور واپس آئیں اور ایک بچہ ہے ساتھ. اینڈ شی کین ناٹ ڈیفینڈ ہر سیلف، معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا. آسیہ ایمان لائی ہیں، سب سے ایول، سب سے شر پسند گھر، بادشاہ کے گھر میں اس کی بیوی ہیں. اب معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. یہ کہنا آسان ہے لیکن عورت یہ کر سکتی ہے. آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ اپنے سیاق و سباق کو سمجھیں، اپنی ڈیوٹیز کو پورا کریں، لیکن جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر دے. اگر آپ پہ ظلم ہے، ربی نجنی من القوم الظالمین. اور خود یہ ایک فائنل آپ سے یہ بات کروں کہ اکثر ایک یہ چیز جو سیکولرز ہمیں کہتے ہیں کہ جی قرآن میں مرد جو ہے وہ اکثر اس کو اس بات سے اٹریکٹ کیا جاتا ہے کہ جی وہ حوریں ہوں گی اور خوبصورت آنکھوں والی. عورت کو کیوں نہیں اٹریکٹ کیا جاتا؟ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب عورت اپنی نظر کہیں چڑھاتی ہے، دوڑاتی ہے، جب وہ اپنی سائٹس کہیں سیٹ کرتی ہے تو وہ اللہ کے قریب گھر مانگتی ہے. اس سے کم عورت کی انسلٹ ہے. رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، میرے رب میرے لیے بنا، ابن لی بنیان، اپنے ہاتھوں سے بنا، نیکسٹ ٹو یو، اپنے پاس گھر جنت میں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں عورت کو لڑکوں سے، خوبصورت مردوں سے اٹریکٹ نہیں کیا. عورت کا یہ گول ہی نہیں ہوتا. عورت کی اسپرچول کنیکشن، ڈائریکٹ کنیکشن ود اللہ کو سمجھیں. قرآن کی نظروں سے پڑھیں، اقرا بسم ربک الذی خلق. قرآن کی نظر سے عورت کو سمجھیں. فیمنزم، ویسٹ اور ساری جو جہالتیں آج کل ناقص العقل ٹائپ باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، ان سب کو چھوڑ دیں، اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیں. آخر سوال، عورت کون ہے؟ ہم کہاں یہ سوال ڈھونڈتے ہیں؟ میرا جسم میری مرضی، یا کوئی ڈاکٹر اوپرا کا یا کوئی ٹی وی شو پہ ہم ڈھونڈتے ہیں، یا ایکٹریسز میں ہم ڈھونڈتے ہیں. ہمیں کمزور کر کے رکھ دیا گیا ہے. اس بات کو سمجھیں، قرآن سے عورت کو سمجھے، قرآن سے سب کچھ سمجھے. آگے چلتے ہیں ہم لوگ. پھر اگلی چیز عورت سے ہی کنیکٹڈ ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ. وہ کیا ہے کہ ماؤں کا ایک بہت کنسرن ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں. تربیت نہیں ہو رہی، ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے جا رہے ہیں. آئے اس کو دیکھتے ہیں قرآن سے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تربیت کا ماڈل کیا دیا ہے. اور انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے کہ اگر آپ کی کوئی کمپنی ہے
تو آپ اپنے امپلائیز میں بھی اس کو امپلائیز کے لیے بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے اپنے کوئی ٹیم ہے آپ اس کے لیے بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کی کوئی بچے ہیں فیملی ہے جس کے بھی آپ یا آپ کوئی ایک اسپیچ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات لوگوں کے دل میں بیٹھ جائے اور ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ان کی پرسنالٹی میں چینج آنا شروع ہو جائے, اس کا ایک سمپل سا ماڈل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں سورہ ابراہیم میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہوتی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوتی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ذرا سا ہم آگے دیکھ لیتے ہیں, ایکسپلور کرتے ہیں. لیٹ اس سی what are the secrets in this. آگے ایسے درخت کا کی کیا شکل ہوتی ہے؟ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون. وہ ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا رہتا ہے, جو بھی اس کے قریب آتا ہے اس درخت کے پھل انجوائے کرتا ہے. یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں. آپ نے اس ٹرم پہ آپ نے کلمتن اس چیز کو سمجھنے کے لیے میرے ساتھ اگر آپ لوگ رہیں گے کلمتن طیبہ پہ فوکس کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ ابن عباس بہت جو بہترین مفسر تھے ایٹ دا ٹائم آف رسول اللہ, صحابی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے, عباس کے بیٹے تھے. اور ان کا قول ہے جو کہ تفسیر طبری میں ہے. تفسیر طبری جو ہے وہ پہلی تفسیر ہے جو لکھی تھی کسی نے, ابن جریر طبری. اس میں انہوں نے اس کو نقل کیا کہ ابن عباس کا قول ہے کہ اس آیت میں کلمتن طیبتن کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو دماغ میں ایک سائڈ پہ سیٹ کر لیں, تھوڑا سا آگے چلتے پھر ان دونوں چیزوں کو کنیکٹ کروں گی. کلمتن طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے, جب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے جو زمین پر خوب برسے. بعض زمین جو صاف ہوتی ہے, پھر سے کرتے ہیں, بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت بہت سبزہ اور گھاس لگاتی ہے, اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے, اور اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں. اور کچھ زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتے ہیں, بیرن ہوتے ہیں, نہ پانی روکتے ہیں اور نہ ہی سبزہ لگاتے ہیں. تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے. اس کو وہ چیز جس کے ساتھ میں مابوس کیا گیا ہوں, اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا. اور اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا یعنی توجہ نہیں کی اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا. یہ وہ دوسرے جو لاسٹ والا ایگزامپل ہے جو بیرن زمین ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا, اور قرآن کے میں بھی ہمیں یہ اکثر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پانی آیا, زمین پھٹی اور اس کے اندر سے پھل پھول نکلے. یہ تمثیل اللہ سبحانہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں جہاں پہ زمین انسان کا سینہ ہے, پانی قرآن کی وہ ہدایت کی مثال ہے جو جب سینے پہ گرتا ہے سینہ کھلتا ہے, دل کھلتا ہے, اللہ کا کلام اندر جاتا ہے اور پھر اس کے پھل اور پھول آپ کی پرسنالٹی میں چینجز آتے ہیں. اس مثال کو سمجھ آ گیا اس حدیث سے جو پروو ہو گئی. اب ہم دیکھتے ہیں ہاؤ ڈز دیٹ اپلائی ٹو تربیہ. ابن عباس نے ہمیں یہ سمجھایا کہ کلمۃ طیبہ لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے. تو جو کلمہ, جو بات ہم ایک دوسرے سے کریں یا بچوں کی تربیت کریں اور وہ بات
لا الہ الا اللہ کی شہادت دے رہی ہو تو وہ ان کے سینے کی زمین پر یا ان کے دل پر انٹر ہوگا اور ڈیپ روٹس چھوڑ دے گا. کلمت طیبہ وہ ڈیپ روٹ چھوڑ دے گا، اور کیونکہ وہ ڈیپ روٹس چھوڑے گا، اس کے ٹرنک اینڈ ایونچولی وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء، اس کی شاخیں آسمانوں سے بات کریں گی. what does that mean؟ کہ جو اندر روٹ، اندر جو جڑیں چھوڑ ہوں گی اس کے دل پر، اس کلمت طیبہ کی جو بھی بات ہے، اس کا ایکسٹرنل مظہر یہ ہوگا کہ دور دور تک اس کی پرسنالٹی چینج یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ لوگوں کو نظر آئے گی. اور تُؤْتِي اُکُلَہا جو آگے ہے، لوگ اس کی پرسنالٹی کے جو پھل ہیں ان کو انجوائے کریں گے. یہاں تک سب کو کلیئر ہو گیا؟ جو بات لا الہ الا اللہ کی شہادت کے ساتھ آپ بچوں کو یا کسی کو سمجھائیں گے وہ دل میں بیٹھے گی، ڈیپ روٹ چھوڑ دے گی، اور اس کا باہر ایفیکٹ کیا ہوگا کہ ایک اسٹرانگ ٹری بنے گا جس کے دور دور تک ایفیکٹس ہوں گے اور وہ پھل دے گا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اس کے اپوزٹ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت اس بات پر کریں گے کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اور وہ کلمہ خبیث کی مثال اینی تھنگ دیٹ از آؤٹ سائڈ آف لا الہ الا اللہ کی شہادت، اس ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکڑ کے پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے. اب اس کی فزیکل ایسپیکٹس کیا ہیں، آئے تھوڑا سا ہم ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. Let me see. Yes, we have time. If we are unable to complete the examples today, no worries. میرا دل یہ ہوگا کہ میں ڈیپ جا کے آپ لوگوں کو سمجھاؤں انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگوں کے انشاءاللہ دل میں بیٹھ جائیں، ان کی روٹس آ جائیں اور آپ لوگ اس کو اپلائی کر سکیں، اور ہم اگلے ہفتے اس کو کنٹینیو کریں گے. I hope that is okay with you. تو ہم نے کلمت طیبہ دیکھ لی اور کلمت خبیث. اب ہم آتے ہیں بچوں کی تربیت کی طرف. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ مجھے بتائیں کتنے کلمات طیبہ ہم ان کو بتاتے ہیں اور کتنے کلمات خبیث، کتنے لا الہ، کتنے خدا ہم ان کے لیے کھڑے کر دیتے ہیں. سب سے پہلے جب وہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بیٹا جن بابا آ جائے گا اس سے ڈرو، یا چڑیل آ جائے گی، یا بہو آ جائے گا. یہ پہلا خدا ہے جو ہم اس کے لیے سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ پہلا بت ہے، وہ پہلا کلمت خبیث ہے. اس کے بعد بچے کو اس کی نفس پرستی سکھاتے ہیں. بیٹا بچہ جو مانگتا ہے ہم اس کو دیے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد یہ ہم بت کھڑے کر رہے ہیں، کلمت خبیث اس بچے کے لیے کھڑے کر رہے ہیں. فیملی اور سوشل کلچر کے جو بت ہیں ہم کھڑے کر دیتے ہیں کہ جی میں اس کاسٹ سے ہوں، تم اس کاسٹ سے ہو، تم اس خاندان سے ہو، تم بہت امیر ہو، تم پیسے کے بغیر بیٹا زندگی نہیں گزاری جا سکتی، بیوی کہاں سے ملے گی، لوگ عزت نہیں کریں گے، بچے کہاں سے، فیملی کہاں سے سٹارٹ کرو گے، فیملی آ گئی تو تم نے اب تو تمہارا آنر جو ہے وہ فیملی کے ساتھ باؤنڈ ہے، تو ان ساری چیزوں کو تم نے پروٹیکٹ کیا. اگر کوئی بھی چیز ایسی کرو گے لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے تو کیا کرو گے. اب یہ سارے بت ہم کھڑے کر رہے ہیں کلمت خبیث کے لیے. ٹھیک ہے، آر یو ود می؟ انشاءاللہ پلیز زوم پہ لکھ دیں اف یو آر ود می. پھر اس سے اگلی بات، بیٹا پیسے جمع کرو گے اور تم اس کے بعد پراپرٹیز تم لوگے، اس کے بعد تم پالیٹکس میں جا سکو گے، تمہیں پاور ہوگی، لوگ تمہاری عزت کریں گے، تم کر سکو گے، جس کو چاہو گے حکم دو گے. اس کے بعد اگلا بت، ہم دل ہے پاکستانی، ہم جیتیں گے، ہاں جیتیں گے، پاکستان بھائی پاکستان. اس کے بعد اچھا جی اب ذرا سی میرا وہ گھر میں اولاد نہیں ہو رہی یا کچھ نہیں ہو رہی، جاؤ نا اس مزار پر یا اس فقیر کے پاس جاؤ، وہ تمہاری یہ مسئلہ حل کر دے گا. یا اس فیمس مشہور شخصیت کو جو ہے نا اس کو فالو کرو، وہ جو کرے تو تم وہ اس کو فالو کرو. اس میں کہیں آپ کو لا الہ الا اللہ سمجھ آ رہا ہے؟ کہیں نظر آ رہا ہے کلمت طیبہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پھر آج کل کے بچوں نے ایک اور بت بنا کے رکھا ہوا کہ جی آئی بلیو ان سائنس، میں سائنس میں بلیو کرتا ہوں.
یا اگر کسی نے اچھے لیکچرز دینا شروع کر دی بھی دیے، اس کے میسج کو اگنور کر کے اس کی شخصیت پرستی میں ہم چلے جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہمارے بچے یا ہمارا معاشرہ یہ سارے خدا بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ کلمت خبیث پہ ہم اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں اور اس کو بڑا کرنے دے رہے ہیں اور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے ہماری سنتے نہیں ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے میں تبدیلی نہیں آ رہی، معاشرہ خراب ہوتا جا رہا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے بدتمیز ہو گئے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے میں اتحاد نہیں رہا۔ یہاں پر کہیں لا الہ الا اللہ ہے؟ کلمت طیبہ سے ہم نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی ہے؟ لیکن اب آپ لوگ پوچھیں گے ہاں جی مس مریم یا مریم آپی، آپ بات تو ٹھیک کر رہی ہیں، لیکن یہ ساری پریکٹیکلی ہم ان کو لا الہ الا اللہ کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو چیزیں ہم بچے کے اندر یہ جو بت ڈال سکتے ہیں، کیا ہم ان کو توڑ کر پریکٹیکلی لا الہ الا اللہ سے ریپلیس کر سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ میں نے تصویر اس لیے ڈالی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، وہ دل جس میں روٹس لا الہ الا اللہ کی ہوتی ہیں، اس کے اندر سے جو شاخیں نکلتی ہیں وہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں، وہ اس کے افیکٹس آپ کی پرسنالٹی میں آتے ہیں، اور ارد گرد کے لوگ اس پرسنالٹی کو انجوائے کرتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں۔ پہلا ہم نے کیا کہا تھا؟ بہو جن یا چڑیل، جن بابا۔ اسی چیز کو اگر ہم نے چھوٹے بچے کو اللہ لا الہ الا اللہ کے لینز میں پیش کرنا ہے، وہ کیسے کریں گے؟ وہ ایسے کریں گے، کبھی ہوتا ہے نا بچے کہتے ہیں اوپر جن ہوگا ماما میں نے نہیں جانا۔ بیٹا جن کو بھی اللہ نے بنایا، آپ کو بھی اللہ نے بنایا، بولو اعوذ باللہ، جن جل کے چلا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ بابا بہو آئے گا، چڑیل آئے گی، بہو چڑیل کوئی چیز نہیں ہے، اللہ نے نہیں بنائی۔ یہ چیز آپ بار 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 جب بچے کے اندر ڈالیں گے تو اٹ ول ہولڈ روٹس۔ یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات کرتی چلوں اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بچپن سے ہم تو بتاتے جا رہے ہیں بتاتے جا رہے ہیں بتاتے جا رہے ہیں، فرق ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ جس دن آپ بیج بوتے ہیں کیا اسی دن درخت نظر آنا شروع ہو جاتا ہے؟ ہمارا کام ہے ہم بیج بوتے رہے، لا الہ الا اللہ کے بیج بوتے رہے بوتے رہے بوتے رہے، اور پھر اللہ پر چھوڑ دیں، سپردگی اللہ کے سپرد معاملہ کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کلمت طیبہ کا درخت نکالیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ نفس، اس میں اس بت کو ہم کیسے پاش پاش کر سکتے ہیں لا الہ الا اللہ سے؟ اگر بچہ تھوڑا سا رو رہا ہے اس کو صبر سکھائیں، کوئی اچھی چیز کرتا ہے کوئی بری چیز کرتا ہے، بیٹا اللہ دیکھ رہے، اللہ سے ڈرائیں، بہو سے نہ ڈرائیں، اپنے آپ سے نہ ڈرائیں، نفس سے نہ ڈرائیں۔ اللہ بیٹا آپ دیکھو نا اب آپ کو برا لگے گا، نو بیٹا ابھی اللہ آپ سے نہ خوش ہے۔ اور نہ صرف یہ، جب بچہ کوئی اچھا کام کرے، دیکھا نا آپ نے اس کو اپنے چپس دے دیے، اب اللہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ سے خوش ہیں۔ پھر فیملی یا سوشل کلچر، کبھی بچہ آپ سے کوئی یہ سوال پوچھے، ماما ہم یہ کاسٹ کیوں ہیں، یا ہم وہ کیوں ہیں، یا لوگ یہ کیوں کرتے ہیں؟ نہیں بیٹا اللہ نے دیکھتے ہیں ہم، اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ بیٹا اللہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے قریب وہ اچھا ہے جو اللہ سے ڈرے، سب سے اچھا اللہ تعالیٰ کو وہ لگتا ہے۔ بار 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 پھر ماما اگر میں اچھا نہیں پڑھوں گا، پیسے نہیں کھاؤں گا تو میں کھانا کیسے کھاؤں گا؟ ماما ہم ڈنر کیسے کریں گے؟ ماما ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم کیا کریں گے؟ بیٹا اللہ رازق ہے، آج تک ہم دیکھو ہم ابھی تک زندہ ہیں، آپ 7 ایئرس کے ہو گے اور ابھی تک زندہ ہو، ہیلدی ہو، آج تک آپ کے ساتھ ایسے کوئی چیز نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے کبھی ہمیں کم کھانا پڑتا ہے، لیکن کیوں نہ اللہ سے مانگے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دن آپ نے دعا کی تھی، آپ نے مانگے تھے، اللہ تعالیٰ نے مان لی تھی نا۔ آج یہ دیکھو اس طرح کرو، آج پھر مانگتے ہیں۔ بیوی بچے بڑا ہو جاتا ہے، بچے نہیں ہو رہے، حضرت مریم کی مثال، حضرت زکریا کی مثال، دینا تو اللہ نے دے گا۔ بیٹا ان کو دعا کا سلیقہ سکھا دیں، بیٹا اللہ تعالیٰ الرزاق ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، ان سے مانگو۔ سارے لا الہ عزت
ماما میری ایک شرٹ گندی ہوگی ہے، لوگ کیا کہیں گے، میں یوں باہر نہیں جا سکتا، میں پرانے جوتوں میں باہر نہیں جا سکتا. بیٹا عزت اور بےزتی اللہ کے ہاتھ میں. آؤ یہ قرآن میں دیکھو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. لا الہ الا اللہ ہو گیا. پاور. ماما میں اس سے ڈرتا ہوں وہ مجھے جیل میں ڈال دے گا یا مجھے وہ کچھ کر دے گا. یہ میں آپ کے ساتھ اگزامپل شیئر کر رہی ہوں. بیٹا قوت اللہ کی ہے، پاور اللہ کی ہے. پھر اس کے ساتھ فرعون کا اگزامپل آپ شیئر کر سکتے ہیں. آپ اس بچے کی حالت امیجن کریں جس کی ماں اس کے ساتھ یہ 1 سال 2 سال 3 سال 14 سال 15 20 سال اس کی یہ تربیت کرے، وہ معاشرے میں کیسا بچہ نکل کے آئے گا. اور اگر ساری مائیں یہ کرنا شروع کر دیں 20 25 سال میں ہمارا معاشرہ کیسا ہوگا، آپ لوگ خود سوچیں. یہ پریکٹیکل ٹپس میں آپ کو دے رہی ہوں. اکثر ایک سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے قرآن اچھی ہم پڑھ رہے ہیں، ہم پریکٹیکلی کیا کریں. آج کل اسپیشلی ایک سوال آتا ہے کہ غزہ میں یہ ہو رہا ہے، فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، ہم کیا کریں. ہم لوگ یہاں سے شروع کریں تاکہ آئندہ کوئی غزہ نہ آئے، تاکہ آئندہ کوئی فلسطین نہ آئے، تاکہ آئندہ لیڈرز پیدا ہوں جو لا الہ الا اللہ بلند کرنے والے ہوں، اور ان کے جو ان سے جو دل سے جو شاخیں نکلی ہوں اور ان کے جو پھل نکل رہے ہوں، سارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوں جو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکے اور ایک اسٹرانگ متحد سوسائٹی بن سکے کہ کوئی بھی اللہ کا دشمن ہمارے درمیان میں ڈس یونٹی پیدا نہ کر سکے. نیشن. ماما اگست 14 ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے، اس کو سمجھائیں کہ the only nation we recognize is the Muslim Ummah جو اللہ پہ مانتے ہیں. پھر آف کورس یہ تو سارا کلیئر ہے، فزیکل آئیڈلز کیسے آپ نے لا الہ الا اللہ کے لیے سے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے توڑنے ہیں. پھر فیمس پرسنالٹیز بچپن سے ہی ان کے ہیروز کو بدلیں. سپر مین اور پتہ نہیں اسپائڈر مین اینڈ وٹ مین، آپ ان کے ہیروز کو بدلیں. رسول اللہ سب سے پہلے، پھر انبیاء، پھر اصحاب کی کہانیاں بار 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 لا الہ الا اللہ کا وہ بیج بوئیں. پھر سائنس. بیٹا سائنس تو اللہ نے یہ لا پیدا کیے، یہ لاز بھی اللہ کے ہی پیدا ہیں، وہیں پہ سائنس کی جڑ آپ کا کاٹ سکتے ہیں. اور ریلیجس پرسنالٹیز کہ بیٹا یہ میسج، اور ریلیجس پرسنالٹیز اگر آپ خود بھی ہیں اور لوگوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو یہ بات بتائیں کہ آپ مجھے بھول جائیں، آپ اللہ پر فوکس کریں، میرے میسج پر فوکس کریں. یہ ہے وہ تربیت کا ماڈل. ایوری تھنگ دیٹ یو شیئر ود یور چائلڈ اور یور ٹیم اور یور پیئرس، it should be the shahadat of la ilaha illallah. It should connect to Allah, nothing else. اسی لیے اتنی سیلف ہیلپ بکس لوگ آج کل پڑھتے ہیں. اگر ہم واپس اس پہ چلے جائیں، کلمۃ خبیث پہ چلے جائیں، لوگ سیلف ہیلپ بکس پڑھتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، ورک آؤٹ کرتے ہیں. یہ ایک کلچر بن گیا، ہاؤ ٹو بی بیٹر. لیکن سوسائٹی کرمبل کر رہی ہے، وہ چیز ٹھہرتی نہیں ہے ان کی پرسنالٹی میں. یہ وہ ماڈل ہے. آگے چلتے ہیں. کریکشن آف ورلڈ ویو لیڈس ٹو دا کریکشن آف آور تربیہ میتھڈ. جب آپ بچے کے سارے بت توڑ کر لا الہ الا اللہ کی شہادتیں اس کے سامنے پیش کر رہے ہوں گے، اللہ کا ہر چیز اللہ سے کنیکٹ کر رہے ہوں گے، اس کی تربیت خود ہی ٹھیک ہو رہی ہوگی، اس کا ورلڈ ویو آپ کا بھی ٹھیک ہو رہا ہوگا، اس کا بھی ٹھیک ہو رہا ہوگا. اینڈ دیر فور دس از لائف کوچنگ آج ایک $1 ٹریلین بزنس ہے. کہ وہ سارا ایک سائڈ پہ اور یہ ایک آیت ایک سائڈ پہ. اینی تھنگ دیٹ از ڈکلیئرڈ اور شیئرڈ انڈر کلمۃ طیبہ، یہ اردو میں پڑھ لیتے. کلمۃ طیبہ کے تحت ہم جو بھی بات یا سبق کسی تک پہنچائیں گے، اس کے دور رس اثرات ہوں گے جو ان کی شخصیت میں ظاہر ہوں گے. بات وہ جو اندر آئے اور پرسنالٹی میں چینج آئے، وہ بات ہے، وہ بات ہوتی ہے. کتنے لیکچرز ہم لوگ اٹینڈ کرتے ہیں بٹ اٹ ڈز ناٹ چینج آور پرسنالٹی. یہ دس از دی آنسر. اینڈ ویئر ڈڈ وی فائنڈ دی آنسر؟ وی فاؤنڈ دی آنسر ان دا قرآن. اینڈ دس از واٹ اٹ مینس ٹو اقرا بسم ربک الذی خلق.
اگر آپ ماں ہیں، میں نے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے، اگر آپ ہر روز قرآن پڑھنے والی ہوں گی، آپ کو ایک دن یہ جواب ملے گا. Look for answers in the Quran and look at the world through the lens of the Quran. ہمارے پاس 5 منٹ رہ گئے، انشاءاللہ اس میں ہم لاسٹ پوائنٹ کور کر سکیں گے انشاءاللہ. فائنلی، ویئر ڈو وی سرچ فار آنسرز آن ہاؤ ٹو ریز آر چلڈرن؟ آج ہم قرآن کے علاوہ ہر جگہ اس سائیکالوجسٹ، اس سائیکیٹرسٹ، اس ٹی وی شو ہوسٹ، اس مووی سے، اس رائٹر کا کوٹ پڑھ کے ہم بچوں کی تربیت کے لیے کرتے ہیں. ہم سٹی اسکول، بیکن ہاؤس، اے ای ایس، جو بھی اسکولوں کے نام ہیں، ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بچوں کی تربیت کر کے پرسنالٹی ڈیولپ. I hope I made myself clear here. اگلا ذرا چھوٹا سا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، دا رائز اینڈ فال آف امپائرس، ہسٹری لیسن. قوموں کا عروج زوال، تاریخ کا ایک سبق. دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن سے ہم تاریخ کیسے پڑھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ البقرہ کی بہت خوبصورت آیت ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین. اور اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹا نہ دیتا یا دفع نہ کر دیتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑے گریشس ہیں، بڑا فضل کرنے والے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آیت ایکچولی آتی ہے جب داؤد علیہ السلام نے جالوت کو ڈیفیٹ کیا تھا، اور پھر بنی اسرائیل نے جو ہے ان فورسز کو ڈیفیٹ کر دیا، تو پھر یہ آیت آتی. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے ہمیں اس آیت کو پڑھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ امپائرز کم اینڈ گو، نیشنز کم اینڈ گو، قومیں آتی ہیں، عروج ہوتا ہے اور ان کا زوال ہوتا ہے. لیکن ہم نے کبھی شاید ہی اس کو اس چیز سے کنیکٹ کیا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امپائرز کو لاتے ہیں اور پھر دوسرے کی جگہ دوسرے کے ذریعے ان کو ہٹا دیتے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لفسدت الارض، اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کرتے تو زمین میں فساد پھیل جاتا. کیسے؟ ہم اس کو سمجھتے ہیں. سائنٹیفکلی جب ہم نے ریسرچ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ کسی بھی امپائر، کسی بھی سلطنت یا قوم کے 6 ادوار ہوتے ہیں. 3 اس میں سے 2 بیسک چیزوں میں وہ ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں. ایک اس کا رائز ہوتا ہے جب وہ اوپر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور جب اوپر چلے جاتے ہیں تو پھر ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے. عروج کے وقت کیا کیا چیزیں قومیں کرتی ہیں؟ سب سے پہلے پائنیئرز ہوتے ہیں جو ایک امپائر کا آئیڈیا پیش کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر تاریخ میں کتنی امپائرز آئی ہیں. رومن امپائر، پھر پرشین امپائر، پھر آج کل ایک امپائر ہے اس کی بھی ہم بات کریں گے، پھر دا مسلم امپائر، جو دا مغل امپائر، پھر اس کے بعد آپ کے پاس وہ دا وائکنگس تو امپائر نہیں تھے، دا چائنیز امپائر، پھر الیگزینڈر دا گریٹ کی امپائر. دیر ور آلویز امپائرس، کھڑی ہوتی تھی ٹوٹتی تھی. مونگولز کی امپائر، پھر دا آٹومن امپائر. یہ ہاؤ ڈڈ دے اسٹارٹ؟ پہلے کچھ پائنیئرز ہوتے ہیں جو اپنی پیشوا ہوتے ہیں، جو اپنے لٹریچر میں لکھتے ہیں کہ ہمیں یوں یونائٹ ہونا چاہیے، مل کے کام کرنا چاہیے، یا ہم اس جگہ کے ہیں، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ان پائنیئرز کے آئیڈیاز جب آگے پھیلتے ہیں تو لوگ جب جمع ہوتے ہیں تو پھر وہ کچھ فتوحات ان کو اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں سے ایک فتح یہ بھی ہو کہ پچھلی جو امپائر تھی اس کو سکسیسفلی وہ گرا دیتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ وہ ان کو کچھ فتوحات ملتی ہیں، یا اب ان کا عروج جا رہا ہے. پہلے پائنیئرز نے کچھ آئیڈیا سیٹ کیا، لوگ جمع ہوئے، کانکویسٹ فتوحات ان کو حاصل ہوئیں. جب فتوحات حاصل ہو گئیں، ان کے ایک بن گئی، ایک بیس بن گئی. اب وہ لوگ کہتے ہیں اچھا یہ ہم لوگ کھانا کیسے کھائیں گے، اپنے آپ کو کیسے فائنینس کریں گے؟ تو کامرس، تجارت شروع کرتے ہیں. وہ تجارت سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس پیسہ آتا ہے، مال و دولت آتا ہے، جس کے ساتھ خوشحالی آتی ہے. جب وہ خوشحالی آتی ہے تو امپائرز نیچے جانا شروع کرتی ہیں. کیوں؟ سب سے پہلے کیونکہ وہ اقلیت پسندی کی طرف جاتے ہیں. ہم اس کو ابھی تھوڑا سا اور ایکسپلور کرتے ہیں. اور پھر عیش پرستی. جب انہوں نے ریسرچ کیا کہ خوشحالی
اقلیت پسندی اور عیش پرستی کے جو تین ادوار ہیں، ان میں قومیں کیا کر رہی ہوتی تو ان کے سمٹمز یہ تھے. ان کی ملٹری جو ہوتی ہے انکنٹرولبل ہوتی ہے، پوری دنیا میں اس امپائر کے ارد گرد پھیلی ہوتی ہے. اب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا آپ آج ایسی کسی امپائر کو جانتے ہیں؟ پھر وہ انٹلیکٹ کی بنیاد، کیونکہ ملٹری کیوں پھیلی ہوتی ہے؟ دیکھیں اب امپائر ٹاپ پہ پہنچ کے اس کے دماغ میں، امپائر کے دماغ میں، لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے ہم نے اپنی امپائر کو بچانا ہے، تو جو ہمارے پاس تھوڑی بہت پاور ہے اس کو اور پھیلاؤ تاکہ ہم باقی لوگوں میں دنیا کو نیچے رکھ سکیں اور ہم ٹاپ پہ رہ سکیں. تو پاورفل ملٹری ہو جاتی ہے ان کی، اور پھر یہ کرپٹ پریکٹسز بھی کرتے ہیں، اٹیکس کرتے ہیں، غلط بزنس ڈیلز کرتے ہیں، لوگوں کی جو ان کی معدنیات وغیرہ منرل گڈ جو بھی ہے وہ چوری کرنا شروع کرتے ہیں، بیسیکلی فساد مچانا شروع کرتے ہیں ان آرڈر ٹو اسٹے ایٹ دا ٹاپ. اور انٹلیکٹ جو ہے اس میں پھر یہ لوگ سائنس وغیرہ کرنا شروع کرتے ہیں، بیسیکلی اللہ سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں اور بس یہ سمجھتے آرٹس کی طرف جاتے ہیں اور میوزک کی طرف جاتے ہیں، اور جی ہم انسانیت کی ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں، اللہ سے ڈسکنیکٹڈ ہی جاتے ہیں. اور جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے، پاور ان کے ساتھ جمع ہوتی رہتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ یہ عیش پرستی میں پڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے اتنا اتنا کھانا کھاتے ہیں، میوزک اور ڈانسز اور پھر سیکشول پریکٹسز ان میں عام ہو جاتی ہیں، اور یہ نا اپنی جو خوشحالی ہے اس کو کھلے عام ڈسپلے کرتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں، اور جی بڑے بڑے موٹر کیڈز جا رہے ہیں اور ان کی ایئر لائنز جا رہی ہیں، اور یہ ان کے کھانے بڑے بڑے ہوتے ہیں، زیادہ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں یہ لوگ، اور اس کی وجہ سے یہ سلولی لیزی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر دنیا میں کہیں اور کوئی پیشوا ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ امپائر اب اس نے بہت فساد پھیلا دیے، پھر وہ جا کے اسے اٹیک کرتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں. ہم دنیا میں اس کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اوپر میں اللہ تعالیٰ کی اقرا بسم ربک الذی خلق کہتا ہے، اللہ کی ایک مشیت ہوتی ہے، مرضی ہوتی ہے. اگر یہ امپائر جو کرپٹ پریکٹس فساد کے ساتھ ہمیں کنٹرول کرتی رہیں تو دنیا میں لوگ کبھی ان کے ظلم و ستم سے باہر ہی نہ نکل سکے. دیٹ از وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ان کو ہٹا دیتے ہیں. یہاں پر اکثر لوگ مجھ سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ مسلم امت اتنی مظلوم ہے، اور یہ جو ویسٹرن امپائر ہے ہر جگہ انہوں نے بیسز بنائی ہوئی، اتنی ان کی ملٹری ہے، ٹی وی تک کے تھرو یہ ہمارے گھروں میں انٹر ہو گئے، ہم کیا کریں؟ یہ شیطان کا اٹیک ہے کہ آپ لوگ نا امید ہو جائیں. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فضل کریں گے اور ان کو ہٹا دیں گے، کوئی اور لوگ ان کی جگہ لے آئیں گے. لیکن پھر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم سیکولرلی اس کو کیا کہتے ہیں، کیا تاریخ نہ اپنے آپ کو دہراتی ہے؟ کیا یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے یا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی کانشیس مرضی ہے؟ یہ اس کو سوچ لیں. تو پھر ہم نے اپنے آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ آج کی فساد برپا کرنے والی سلطنت کی ناگزیر موت میں ہم نے کیا کردار ادا کرنا ہے؟ دعائیں کیا کرنی ہے؟ ہم نے بچوں کو کیا بتانا ہے؟ نا امیدی کی رسی پکڑنی ہے یا امید کے ساتھ ایک بار پھر کھڑے ہونا ہے اور اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد، اپنے آپ کو ایمان کی جو اسٹرینگتھ ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو مصلح کرنا ہے، تھنک ویپنائز کرنا ہے، اسٹرانگ کرنا ہے. آسک یورسیلف دس کوسچن. یاد رکھیں کہ اسباب کی دنیا میں، اس جو فزیکل دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنی مرضی انسانوں کے کنوں پر بجا لاتے ہیں. ہم نے یہ سوال پوچھنا ہے، ہم نے وہ کون سے کندھے دینے ہیں اللہ کو؟ کیا ہم نے وہ جو اللہ کی مرضی کو اٹھانے والے کندھے، یا اللہ کے خلاف؟ اس کو کہتے فری ول، یہ ہے ہمارے پاس. اور اس سارے کا مطلب ہے یہ جو 3 ایگزامپلز ہیں، تاریخ کا، تربیت کا اور آسیہ بنت مزاحم کا. یہ پہلی چیز، آسیہ بنت مزاحم، فیمنسٹ تھیوری تھرو دا قرآن، عورت کیا کر سکتی ہے، واٹ از دا ریئل پاور آف وومن. سیکنڈ، واٹ از دا تربیہ ماڈل ان دا قرآن.
how to bring about character development from the Quran. And third, what role can you play in history from the Quran? Why? Alladhi khalaq, because Allah has created everything and therefore He knows everything about His creation. And this فائنل چیز جو ہمیں اب سمجھ آئی ہے کہ پہلی غلطی جو ہمارے ورلڈ ویو میں اللہ اس پہلی آیت سے کریکٹ کر رہے ہیں کہ دنیا کو قرآن کی نظر سے دیکھیں نہ کہ قرآن کو دنیا کی نظر سے. یہ ہمارے نظریہ حیات میں وہ پہلا ٹیڑھ ہے. ہم سائنس پڑھتے اور کہتے ہیں او یہ قرآن میں بھی ہے, ماشاء اللہ سبحان اللہ. کیا یہ صحیح ہے؟ ہم یار یہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ارتھ کو اس طرح آتے ہیں, یہ تو قرآن میں بھی ہے, ہم نے اس کو الٹا کر دیا. آئی ایم اباؤٹ ٹو لیو ناؤ. ٹھیک ہے, فائنل جو چیز ہے, مجھے پتا ہے ٹائم لمٹ ذرا زیادہ ہوگی تھی لیکن میں سوچا اس کو ختم کر لیں. میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں. وہ یہ کہ اس سب کو اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ علم اللہ کے طریقے سے تک پہنچنے کا راستہ ہے اور علم قرآن کے ذریعے سے یہ, اس دعا کو ربی زدنی علما کو اپنی زبان پر رکھ لیں اور چلتے 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 اس کو کریں اب تاکہ آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو سکے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.